बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज जो वाक़या लाहौर में हुआ है काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है, अंदोहनाक भी है जो सानिया हुआ है। बहुत सारे सवालात भी सिक्योरिटी के ऊपर हैं और इतने हसास इलाके के अंदर इतना बड़ा वाक़या होना मरदमशुमारी के तनाजुर में यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक है। उसके साथ साथ आज जो दूसरा मौजू हम उठा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में वो है जो केस अकबर एस बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पायनियर मेंबर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर उठाया था और ये बहुत ही अहम केस है। अगर देखा जाए ये है $30 लाख की फंडिंग मुबैना तौर पे जो कि ऑफशोर कंपनी से पीटीआई के अकाउंट में आई और अकबर एस बाबर चूंकि उसके मेंबर रहे तो उन्होंने ये सवाल या ये केस वो लेके गए इलेक्शन कमीशन के पास और ये मुद्दा बयान किया कि इसके ऊपर जो है वो आप कुछ फरमा दीजिए या अपना डिसीजन दे दीजिए। उसको चैलेंज किया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो इस केस को या इस मामले को सुने। इस मामले के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है 2002 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में ये वाला केस पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम रुख इख्तियार कर सकता है और रंग ला सकता है। पीपीओ के आर्टिकल 15 के तहत अगर कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद से कायम की गई हो या चलाई जाती हो या किसी भी तरह पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही हो या दहशत गर्दी में मुलव्वस हो तो वफाकी हुकूमत ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन के जरिए से इस बात का ऐलान कर सकती है। ये 2002 के पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में कहा गया। इस अलामिये के 15 दिन बाद वफाकी हुकूमत ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर सकती है और अगर अदालत उज़्मा इस ऐलान को बरकरार रखे तो फिर सियासी जमात को फौरी तौर पर तहरील करने का भी हुक्म दिया जा सकता है। पार्टी तहलील होने की सूरत में जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो सूबाई असम्बली फौरी तौर पर वो नाअहल हो जाएंगे और नाअहली की ये मुद्दत 4 साल पर मुहित होगी और अगर कोई रुकन पार्टी से इस्तीफा देकर लाताल्लुकी का पार्टी से इनका ऐलान कर दे तो उसकी वो जो रुकन है वो 4 साल की नाअहली की जो सजा है उससे बच सकती है। बच सकता है यानी वो रुकन जो है। अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। पीटीआई ने इसको चैलेंज किया और ये कहा है इस बुनियाद के ऊपर कि ये ऑडिट हो चुका है लिहाजा ये केस काबिले समात नहीं है। लेकिन इस दौरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऊपर उनको तौहीन का नोटिस भी दिया गया। उसका जवाब उन्होंने जमा नहीं करवाया। कल फाइनली ये उनसे कहा गया कि वो माफी मांगे और उनके वकील ने यकीन दहानी करा दी है कि वो ये माफी मांग लेंगे। क्या खान साहब माफी मांगेंगे और ये मुकदमा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के बाद या उसके तनाजुर में, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, इसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो पीटीआई ने भी मुरतब कर ली है और पीटीआई असगर खान केस के ऊपर जो है उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा खत कल डीजी एफआईए को लिखा है और जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये खत लिखा है और उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें तहरीर की हैं। ये वही असगर खान केस है जिसके ऊपर जस्टिस चौधरी के जमाने में फैसला दिया गया था। शॉर्ट ऑर्डर भी उसका जो कहता है वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन ये 140 मिलियन रुपीस का मामला था जो कि उस वक्त के आईएसआई ने उस वक्त की सियासी जमातों कुछ सियासतदानों के अंदर बांटे थे ताकि 1990 का जो इलेक्शन है वो चोरी किया जा सके। पीटीआई इसके ऊपर क्या करने जा रही है, जो खत लिखा है उसमें वो कह रहे हैं मुख्तलिफ मदरजात हैं मगर एक इंपॉर्टेंट वफाकी तहकीकाती इदारे ने अदालती हुक्म की रोशनी में कितने अफराद से तहकीकात का फैसला किया है। एफआईए से पूछा गया है नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ फौजदारी तफ्तीश की कैफियत क्या है और अगर अब तक नवाज शरीफ और दीगर किरदारों को तहकीकात में शामिल नहीं किया गया तो इसकी वजूहात क्या है। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए असर नौ अदालत उज़्मा से रुजू किया जाए। पीपल्स पार्टी क्या जो कि इसकी मेन इसके ऊपर बात करती रही है वो आगे जाके पीटीआई के साथ शामिल हो सकती है इस मामले के ऊपर। ये भी बहुत अहम मामला है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ काफ़ी अहम पैनल है जो कि इस पे बात करेगा। हमारे साथ जनाब दानियाल अजीज साहब हैं, हुकूमती बेंचेस से इनका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान है और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करें जनाब सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब, साबिक सेनेटर रहे हैं
ہیں, ویسے سینیٹر کبھی سابق نہیں ہوتا لیکن بہت اہم قانون دان بھی ہیں اور بہت تجربہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب. تھوڑی دیر میں مجھے بتایا گیا ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے جو کہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ ہوں گے. سو پہلے تو میں دانیال صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا آپ کا موقف ہے؟ خیر موقف تو آپ کا ہم روز سنتے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر, لیکن اس کو کتنا ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے؟ کس چیز کو جی؟ یہ اس معاملے کو, اس فورن فنڈنگ والے کیس کو؟ فورن فنڈنگ والے کیس میں ایکسپلائٹیشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو قانون کا معاملہ ہے. اگر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جو کہ یقیناً کی گئی ہے کیونکہ جو آڈٹ رپورٹ خود پی ٹی آئی پیش کرتی ہے اس میں جو ان کے ایسن اینڈ ایسن آڈیٹر تھے انہوں نے 3 چیپٹر جو ہیں اس کو ڈیڈیکیٹ کیے فورن فنڈنگ کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آڈٹ بھی نہیں ہے, یہ ریویو بھی نہیں ہے, اور یہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہوئی ہے, اس کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ان کو فراہم ہی نہیں کیا گیا جو ثبوت تھا ان کا. تو انہوں نے اس بات پہ کہا ہے کہ یہ پورا کر کے دیں گے تو ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. یہ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ نہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جہانگیر ترین صاحب کی دستخط شدہ جو آڈٹ رپورٹ ہے, جو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو آڈٹ کروایا ہوا ہے, اس آڈٹ میں تو برعکس اس بات کے جو وہ کہتے ہیں وہ تو ثابت ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, اور اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. آپ کا ابھی تو خیر مینٹینیبلٹی کے اوپر نہیں بحث ہو رہی اس کے اندر کہ یہ سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس میں میں آتا ہوں, لیکن یہ سامنے آپ کے ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں, گوگل کر لیں یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ, اس میں انہوں نے خود گوشوارے جمع کروائے کہ ہم نے یہ پیسے جمع کر کے تو پی ٹی آئی کو کیمپین فنڈنگ کے لیے اور دفتر چلانے کے لیے امریکہ سے ٹیکسس ایل ایل سی پی ٹی آئی اور کیلیفورنیا پی ٹی آئی ایل ایل سی. تو اگر ایسا تھا 2013 کے انتخابات میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں چیلنج کیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر یو ایس ڈپارٹمنٹ کے اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر پڑا. بالکل, ہمیں تو ان چیزوں کا معلوم نہیں تھا. ان کے اپنے جو فاؤنڈر ممبر ہیں انہوں نے اس کیس کو جو ہے سامنے لایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو غلبہ مچا ہوا ہے. ان کے آپس کے جو فورن فائنینسر تھے عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ان کے ایک میٹنگ میں, اور ان کو باہر نکال دیا گیا. وہاں سے خبریں اخباروں کی زینت بنی, تو پھر پتہ چلا کہ یہ اتنے کہاگ اور شاطر ہیں کہ چپ کر کے یہ سارے قانون کی خلاف ورزی تمام کیے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں پہ الزام لاتے چلے. اچھا, ویسے فواد چودھری صاحب یہ ایک بڑا سیریس الزام ہے اور آپ کے سینئر ممبر نے لگایا ہے, مطلب یہ پائنیئر ممبر نے $30 لاکھ کی فورن فنڈنگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. اچھا, اس سے بھی زیادہ ہے, اس میں بات صحیح ہے کیونکہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے. پی ٹی آئی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے, باقی تو سارے کوئی مامے کی پارٹی ہے, کوئی چاچے کی پارٹی ہے, کوئی فلانا جو ہے وہ میاں منشاہ کی پارٹی کو لے کے چلا رہا ہے, فلانے کو دوسرا لے کے چلا رہا ہے, فلانے کو فلانا فائنانس کر رہا ہے. پتہ ہی ہے آپ کو بیچاروں کے فائنانسیئرز کے نام جو ہیں, ایک کی جو ہے وہ لکھا ہوا اوپر کی آمدنی سے چل رہی ہے, کسی کی اور آمدنی سے چل رہی ہے. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے, اپنے لوگوں کو کہتی ہے, اور لوگ $10 $20 $30 $100 $500 فنڈ دیتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو اپنے اکاؤنٹس کی آڈٹ کرتی ہے. وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے موجود ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جاتے ہیں, اور اب جو لیٹسٹ ہیں وہ تو خیر آپ کے ویب سائٹس کے اوپر بھی سارے کے سارے چیلنج کیا کہ آڈٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو آڈٹ کیوں کریں, اب کیوں کریں. بالکل, لیکن یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک. اب ہوا کیا, یہ جو پی ایم ایل این کے بزرگ مہر ہیں دانیال عزیز صاحب جیسے, یہ جب پیناما پیپرز آیا تو ان کو لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو نواز شریف صاحب پہ ساری روز جو ہے وہ باتیں ہوں گی, تو اس کو ایک آلٹرنیٹ ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو یہ سارے سیانے جو ہیں نون کے بیٹھے, اور ان سیانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک کوئی ہے اکبر بابر صاحب ٹائپ کوئی بندے, ان کو بھی انہوں نے, کافی سینئر آدمی, میں جانتا نہیں, پائنیئر ہیں وہ آپ کی جماعت کے, میں جانتا نہیں, ہوں گے پائنیئر ہوں گے یا جو بھی ہوں گے. جب اس وقت جو تھے وہ پائنیئر جو ہیں, ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کبھی ایم این اے رہے ہیں یا کونسلر رہے ہیں یا کچھ بھی رہے ہیں, انہوں نے دانیال عزیز صاحب وغیرہ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. بالکل غلط بات. اس کے بعد انہوں نے جا کے, میں سختی سے اس بات کو مسترد کرتا ہوں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے رابطہ نہیں کیا؟ چلو انہوں نے رابطہ کیا. جی, انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. نہیں, رابطہ بالکل بھی نہیں ہوا تھا نا, بالکل بھی نہیں. اچھا, تو پھر آپ کیوں پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم اس لیے کرتے ہیں آپ ان کا کیس ابھی آپ کیوں پلیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا جو گندا اصلی چہرہ ہے وہ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ پلیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر کی جو کالک ہے وہ ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں. چلیں, یہ تو سیاسی بات ہے نا, سیاسی بات. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا. اب آپ نے دیکھا, اب دیکھیں آپ اکبر ایس بابر صاحب کا کیس پلیڈ کون کرتا ہے, پریس کانفرنسز اس کے اوپر کون کرتا ہے؟ ایک طرف دانیال صاحب, ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ. پی ایم ایل این کا میڈیا سیل پی آئی ڈی میں یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. اب یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اب ذرا آپ دیکھ لیں 2009-10 میں کیا ہوا.
نہیں مگر یہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل رائٹ ہے نا ہر ایک کا, یہ پولیٹیکل رائٹ ہے. میرا خیال ہے کہ پاناما اور یہ اس کا کوئی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے, کمپٹیشن ہو گیا نا, اس کی وجہ یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا تو یہی ہے نا, ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ تو الزام لگائیں گی, کام کریں گی. آپ آڈٹ دوبارہ کرا دیں, کہہ دیں کہ ہم ٹھیک ہم کرا دیں. کیسے تلاشی دیں, چوری کی ہوئی ہے. اچھا مجھے یار آپ تو تلاشی رکھتے انہوں نے آپ کی ہم نے تو دے دیا, یہ بھاگ یہ رہے ہیں. پہلی بات پی ایم ایل این سے پوچھیں, آپ صرف ان سے یہ پوچھ لیں, آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, پی ایم ایل این سے پوچھ لینا, بتائیں یہ جواب دیں. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آپ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے 2002 کے تحت؟ یہ اہم سوال. الیکشن کمیشن نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ کو سمبل نہیں مل سکتا. اچھا دانیال سے پوچھیں, تمام تقاضے پوچھیں, دانیال سے پوچھیں جی میں پاکستان پارٹی کی فنڈنگ. میں یہ پوچھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, لیکن کھوسا صاحب آپ تو الیکشن کمیشن میں آتے بھی رہے ہیں, کیسز بھی آپ نے لڑے ہیں, یہ جو کیس ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی ایز اے لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ جو اکبر ایس بابر صاحب والا کیس ہے؟ دیکھیں آسما, اتفاق سے میں عدالت میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا, دوسرے کیسز تھے. یہ انور منصور صاحب نے جب پی ٹی آئی کی جانب سے پورا اپنا استدلال دیا, جس پہ انہوں نے اپنا جورسڈکشنل ایسپیکٹ کو کہا کہ پہلے اس کو تعین کیجئے گا کہ کیا آپ کے یہ دائرہ اختیار میں ہے, کیا یہ الیکشن کے ذائچے میں یہ چیز آتی ہے, فنڈ لینا, فنڈ اکٹھا کرنا, فنڈ کا اجتماع کر کے اس پارٹی کو چلانے میں, کیا یہ الیکشن کے آپ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ انہوں نے پورا دن تقریباً اس پہ بحث کی, اور انہوں نے کہا آپ بالکل جتنا آپ بحث کرنا چاہیں ہم اس پہ بھی یقیناً دیں گے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل الیکشن کمیشن کے یہ دائرہ اختیار میں ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اگر 2002 جی بالکل ہے, کیونکہ اگر 2002 دیکھیے گا تو میں خود بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال یہ جو گوشوارے میرے دستخط سے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور اس میں سارا ہوتا ہے کہ اخراجات کتنے ہوئے ہیں, ہماری آمدنی کتنی ہوئی ہے, ہمارے جو ہے ڈونیشنز ہوئے ہیں, یا ہمارا یہ کس انداز سے یہ پیسہ ہم نے پارٹی فنڈز میں کس طرح آیا ہے, اندرون ملک آیا ہے, بیرون ملک, یہ سارے خانے اس میں موجود ہوتے ہیں جو ہم لکھ کے دیتے ہیں اور اس پر تصدیقاً کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گوشوارے درست ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن میں ہر سال جو ہے ہر پارٹی, میں صرف ایک پارٹی نہیں, ہر پارٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے سارے آڈٹ جمع کرائے گی کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں پہ خرچ کیا, جیسے کہ ہم ایف بی آر میں جمع کراتے ہیں. اس میں آسما یہ بات دیکھنے والی اور باتیں یہ تو چلیں, یہ تو دائرہ اختیار کی تو ایک طرف رہا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ فنڈ لینا کوئی معیوب نہیں ہے. اگر آپ کو باہر سے کوئی آپ کے دوست, آپ کے ویل وشرز, آپ کے ممبران, پاکستان کی کمیونٹی بہت زیادہ باہر ہے, اگر وہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر جائز آمدنی ہے تو کیوں نہ دی جائے, یہ مطلب دیکھیں نا, بالکل کھوسا صاحب آپ نے صحیح کہا کہ اگر جائز ہے, ہم تو اس کی آمدن جو ذریعہ آمدن ہے ہم اس پہ سوال نہیں اٹھا رہے. جی میں وضاحت کرتا ہوں اس میں جو کھوسا صاحب ایک سیکنڈ آپ کے لیے وضاحت کرتا کھوسا صاحب ایک سیکنڈ میں وضاحت کر دیتا ہوں. سر میں نے پڑھا ہے قانون, اتنی تو اجازت دیجئے گا. دیکھیں پھر اگر فنڈز آپ کسی گورنمنٹ سے لیتے ہیں یا آپ کسی ایسے ادارے سے لیتے ہیں جو پاکستان دشمن ہے یا پاکستان کے مخالف کسی سمت میں استعمال کیا جانا مقصود ہے, وہ پھر اس میں شرائط آ جاتی ہیں کہ پھر تو آپ اپنی ملک کی پارٹی نہیں چلا رہے ہیں, پھر آپ کسی کا ایجنڈا ٹوپ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے یہ بڑا سخت ہے 2002 کا. جی ایگزیکٹلی, اور اتنی زیادہ اس کی سخت قسم کی آپ کی دیکھیں نتائج کتنے سخت ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ بین لگایا جا سکتا ہے. بالکل کھوسا صاحب میں آتی ہوں, اگر ان کی پارٹی کے فنڈ باہر سے آتے ہیں یعنی کہ لوگ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز دیتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں قانون یہ نہیں کہتا, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فورن نیشنل آپ کو پیسے دے تو فورن نیشنل سٹیزن شپ سے تعین ہوتا ہے کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں. تو جتنے پاکستانی باہر بستے ہیں وہ پاکستان کے بھی شہری ہیں اور باقی ان ممالک کے بھی شہری ہیں. جی بہت سارے ایسے نہیں ہیں, اور جو کارپوریشنز نے ان کے اپنے گوشواروں کے مطابق جو انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ بہت سارے جو ہیں نہیں ہیں اس کے, یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. یہ تو آپ کی آڈٹ رپورٹ بتائے گی نا جی. اب آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے, یہ دیدہ دنستہ مانے بھی چلے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے فورن فنڈنگ کی ہے, پتہ بھی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے, اور دیدہ دنستہ سینی زوری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو دیں گے بھی کچھ نہیں.
इसलिए कि उनको और ऑडिट हो उनको चुका है नहीं, ना। उनको गालियां भी दे रहे हैं। कहाँ कंटेम्प्ट ऑडिट में होता है? नहीं, वो कह रहे हैं कमाल की हमने बात है। ऑडिट की रिपोर्ट पेश तो कर दी है। कंटेम्प्ट किस चीज में होता है? कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों मिला इनको? क्योंकि ऑडिट करके दिया इन्होंने। नहीं, वो ये तो गालियां देते हैं। वो तो मैं अभी बता बयान देता दिया हूं। था और ना खान साहब ने। इनका घूस को खो चुका है, इनका टाइम आ गया। अब इनको तलाशी या अदालतों में छुपते फिरे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी एक नहीं सुनी, उन्होंने भी वापस इनको कर दिया, रिमांड कर दिया कि जाके वहां अपना जवाब दें और जवाब लें और ये दें आप जो एविडेंस। अच्छा, वैसे तो ये क्यों नहीं सबूत देते? इनको प्रॉब्लम क्या है? ये सबूत की बात या ऑडिट की बात तो एक तरफ है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है और फिर ऑफशोर कंपनीज का इल्जाम है इसके ऊपर कि ऑफशोर कंपनीज के जरिए से आपने पैसे दिए, यही तो वो मामला है जिसके ऊपर पनामा आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ऑफशोर कंपनीज का मामला है ही नहीं। 2009-10 के ऑडिट रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं, जो PMLN के साहब हैं वो कह रहे हैं कि इसको आप खोलें। अब हम क्यों कह रहे हैं कि उसको ना खोलें? आप हम ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट हुआ उस ऑडिट को आपने तस्लीम किया, वो ऑडिट क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन की जो एक टर्म होती है उसमें चला जाता है। अब हम क्यों कहते हैं कि उसको ना खोलें? हम इसलिए कहते हैं कि उसको ना खोलें कि जब 17-20 करोड़ पाकिस्तान के लोग हैं, 27 लाख PTI के लोग हैं, अगर आप खोलने पे आएंगे तो इस तरह तो रोजाना नई एप्लीकेशन आएगी और रोजाना जब आपने एक दफा आपने पहुंच गया। सर मुझे उसका जवाब लेते हैं, आपकी तरफ से मैं आता हूं। वो भी हमने नहीं खोला, पनामा जो है ICIJ ने खोला था और आसमा शराजी ने या हमने उसको ब्रेक नहीं किया था, जिनको आपने कहा था हम सू करेंगे और फिर बाद में आपका अपना ही जो है वो निकल गया। तो मैंने ये कहना था कि जो ये इशू था, इशू इसमें ये है कि इसलिए आपने कि अनप्रैक्टिकल है आप जो रोजाना जो है वो। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून जो है उसके जरा आप चेक करें कि उन्होंने तो ऑडिट कभी कराया ही नहीं। यानी वो पार्टी हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर, हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर जो है वो एतराज कर रही है। ऑफशोर कंपनीज का अकाउंट जो है उसमें जमा करवाया है कि ये ऑफशोर कंपनी इल्जाम तो इनके ऊपर है। हर चीज। अच्छा, इस पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो फॉरेन फंडिंग है वो फ्रैंकली PMLN, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। सबसे बड़ी फंडिंग दानियाल अजीज साहब की जीवे पाकिस्तान पार्टी की थी, जिन्होंने $30 मिलियन के करीब 2002 से लेके 2014 तक लिए और तो वो US फंडिंग है। जी नहीं, लेकिन मैं अब जाऊंगा। इसलिए ये दानियाल अजीज साहब ने लिया अपना और अब प्रॉब्लम ये इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम अगर ऐसा है तो फंडिंग जो है वो दानियाल अजीज मजा आना है जब इनको जवाब देना पड़ना है। अब फंसे ये सही। और ये जो कहते हैं देखे और इसके बाद हमें तो ब्लैकमेल किया जाता है। अपनी ये कैसे ब्लैकमेल किया जाता है? अपने एनजीओ के नाम के ऊपर, जब बेगम के एनजीओ के नाम के ऊपर, अप्रैल से बहुत पहले का है, ये 2 साल पहले का है अप्रैल से। तो ये कैसे ब्लैकमेलिंग है? मुझे तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मामला सैंडो खान जवाब दे, क्यों नहीं जवाब दे? क्यों फरार हो रहा है अदालत से? लेकिन मसला ये है कि अगर पॉलिटिकल उसकी इंटेंशंस है केस की, तो फिर तो उसके ऊपर पॉलिटिकल इंटेंशंस किया है। बड़ी सिंपल है, कोई इंटेंशंस नहीं है, कानून तोड़ा हुआ है। इंटेंशन इसमें क्या है? ये कानून तोड़ा हुआ है, उसका जवाब नहीं दे रहा। ये भगोड़े हैं, शाम को बैठे हर एक को गाली देते हैं, खुद जब इनकी बारी आती है तो ये भाग जाते हैं। इन्होंने अदालत से छुपने की कोशिश की, वहां भी पकड़े गए। अब ये फिर आके रो रहे, वो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी कहते हमारे घुटने में मोच आ गई है, कभी कहते हमारे कमर में दर्द है। मगर खोसा साहब, अच्छा, मैं इससे पहले कि खोसा साहब के ऊपर आऊं, मैं ब्रेक लेना चाहती हूं, फिर खोसा साहब के पास सीधी जाऊंगी, क्योंकि PTI ने एक बहुत अहम खत लिखा है FIA को, और खुद फवाद चौधरी साहब ने उसको लिखा है असगर खान केस के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन हुकूमत इस वक्त PMLN की है, सो इस पर अमल दरामद कैसे होगा और किस तरह हो सकता है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खोसा साहब, ये जो बात हो रही थी फॉरेन फंडिंग की, अगर पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे हैं, और वो फंड देते हैं, तो क्या हम उसको कहेंगे कि ये फॉरेन फंडिंग है? देखें, वो फॉरेन फंडिंग नहीं होगी। और फिर माशाल्लाह अगर इनके ससुर जो हैं गोल्ड स्मिथ हैं और इनका ससुर देता है, तो ये एतराज़ करते हैं दानियाल अजीज साहब के वो यहूदी लॉबी है। मुझे नहीं पता इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है इसकी वो तो इलेक्शन कमीशन करेगी कि क्या ये जायज़ है नहीं है। जवाब देखें, फंड्स के बगैर कोई पार्टी नहीं चलती है, इसलिए फंडिंग तो आप इंटरनली लें या आपके पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स सारी दुनिया में हैं और माशाल्लाह बहुत मुतमव्वल भी हैं, और इसलिए अगर वो फंड्स देते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं नहीं समझता उसमें कोई ऐसी
لیکن بات لیکن پھر آپ نے وہی ایک آئے پوائنٹ گی بھی کہ دے کیا دیا یہ ساتھ میں نیشنل کہ اگر وہاں سے فنڈنگ آتی ہے اور ایک مخصوص جو کہ ان کے سابق افسر ہیں ان کی طرف سے سابق سسر کی بات بالکل نہیں ہے. ایکسکیوز می ون سیکنڈ ایسے کنفیوز نہ کریں اپنے ناظرین کو. انہوں نے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو جو عمران خان نے اپنے دستخط سے کمپنیز بنائی ہیں انہوں نے گوشوارے جمع کروائے ہیں جو فارا ایڈمنسٹریشن کی مطابقت میں باقاعدہ فارم اے فارم بی فارم سی انہوں نے بھر کے دیے ہیں. اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, وہ ابھی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لیں, پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. اس میں انہوں نے ان لوگوں کے نام, ان کے کمپنیوں کے نام, ان کے ساروں کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائی ہیں. پھر تو کچھ بھی خفیہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ہم یہی اسی لیے تو یہ بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کیس ہی نہیں چلنے دے رہے. نہیں اگر مگر وہ ایک تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہ سسر مسر کی بات نہیں ہے. انہوں نے مختلف جو یہودی لا فرمز ہیں اور یہ چیک پکڑے گئے ان کے, انہوں نے انڈین جو بینکرپٹ لوگ ہیں امریکہ میں جو بینکرپسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے انہوں نے ان کو لاکھوں ڈالر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. سب کے ثبوت حکومت کے پاس جی بالکل, حکومت کے پاس نہیں, ساری دنیا کے پاس ہے. آپ گوگل کریں ابھی. اسی لیے یہ بھاگے ہوئے ہیں. تو آپ نے تو اس لیے جیسے کھوسا صاحب بتا رہی ہیں اس کو چیلنج کیا تھا, مطلب اکبر اس بابر کے بعد آپ بھی اس میں پارٹی بنتے ہیں, آپ کیوں نہیں بنے؟ یہ چیلنج ہوا ہے, نہیں ہے لیکن چل رہا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں. کافی مطلب نہیں مطلب آپ اس بات میں نہیں آ رہے کہ انہوں نے تباہی کتنی کی ہے. آپ اس بات میں آ رہے کہ جی آپ نے کیا کیا. نہیں مگر ہم تو آپ سے تو یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. نہیں وہ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم تو ان سے پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ سے تو یہ جواب دینے لگا ہوں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ جنہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہوں, جنہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے ہوں, وہ دوسری پارٹی کو یہ الزام لگائے کہ اچھا, اور پھر فرما کیا رہے. ذرا ان کی بات دیکھیے کہ یہ سارے اکاؤنٹ اچھا ان کو کیسے پتا چلا. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے اکاؤنٹ لگائے اور اوپن کیے اور ہم آپ نے اس طرح ہی بات کرنی ہے. پھر آپ بات شور مچائیں گے. خیر بولنے تو آپ نہیں روک سکتے. اچھا بات یہ ہے 2009-10 کے جو اکاؤنٹس ہیں جو آڈٹ ہوئے, آڈٹ کے بعد یہ جو آبجیکشنز کہہ رہے ہیں کہ فلانی فلانی کمپنی جب الیکشن کمیشن نے 2009-10 کے اکاؤنٹ 2009-10 کے اپنی اپلیکیشن کھولو, انہوں نے چیلنج 2009-10 کو کیے ہیں. آپ بولے اپلیکیشن دکھائیں نا, اپلیکیشن دکھائیں نا, جو آپ نے میڈیا سیل میں اپلیکیشن بنائی ہے وہ دکھائیں. ہم نے بالکل نہیں بنائی, وہ دکھائیں نا, اتنے سنگین جرم میں جس طرح سے یہ وائڈلی کوشش کر رہے ہیں, یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سبکی ہوئی ہے. لیکن جب الیکشن کمیشن اس وقت, اور یہ لوگ سو رہے تھے جب گئے تھے, اور یہ آبجیکشن اس وقت کیوں نہیں لیے جب الیکشن کمیشن وہی کہہ رہے ہیں, ہمیں معلوم اور یہ لوگ جن کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں چھوڑا, انہوں نے فوجیوں سے پیسے لینے نہیں چھوڑے, اسامہ بن لادن سے پیسے لینے نہیں چھوڑے. اصغر خان کیس جو ہے وہ اسی کا توڑ ہے, یعنی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اب اس کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. اصغر خان یہ بہت بڑی ریالٹی ہے, یہ کیس تو 2012 سے کنکلوڈ ہو چکا ہے. وہ ہم کیا اس کے بات کر رہے ہیں, ہم نے تو اس کے اوپر تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ بھائی وہ کیس 2012 میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے. 3 کریکٹرز مین تھے, دینے والے اسلم بیگ, اسد دورانی اور یونس حبیب, اور لینے والے جو کریکٹر تھے وہ تھے جاوید ہاشمی, اور ان سے بڑے کریکٹر تھے نواز شریف. جاوید ہاشمی کا نام نہیں ہے ویسے اس کے اندر جو فیصلہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اس میں میاں صاحب کا نام ہے, حسین بھی ہے, نواز شریف بھی ہے, لیکن جو مین کریکٹر ہیں وہ نواز شریف ہے, اور نواز شریف صاحب بھی مین کریکٹر ہے نا. باقی تو بیچارے سارے چلو کئی جو ہے ان میں وہ فوت ہو گئے, ان کو اوپر تو ظاہر کیا ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے اس کو کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی. ایک صفحے پہ اپنی یاد دہانی سے ہاتھ سے لکھا ہوا جنرل درانی نے جرمنی میں بیٹھ کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیس چلایا, پورا کیس کنکلوڈ ہوا. یہ جو بات ہے یہ کیس سے پہلے کی بات ہے. واپس لے کے میاں صاحب کا بیان ریکارڈ کروایا ابھی ان گورنمنٹ. ہاں جی بالکل. تو ابھی انہوں نے انکار کیا, لیکن جو اسد دورانی صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر اسد دورانی صاحب کے اوپر یونس حبیب نے آ کے بیان دیا ہوا ہے کہ میں نے پیسے دیے, انہوں نے کہا میں نے خود پیسے دیے. انہوں نے ریفیوز کیا ہے, انہوں نے انکار کیا اس بات کو, لیکن عابدہ حسین صاحبہ نے اس کو ابھی اس کو لا رہے ہیں کیونکہ خود پھنس گئے. عابدہ حسین نے مانا یار یہ 2012 سے کیس کنکلوڈڈ ہے کہ میں نے چوری کی, جب پکڑا گیا, جب کسی کے پاس ہے نہیں نا. یہ کرتے کیا دانیال عزیز جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی کوئی کیس ہے؟ کوئی کیس نہیں ہے.
عمران خان دانیال عزیز یہ ملک میں وزیر اعظم رہے ہیں, یہ ملک میں کیا اپنا رباب جو وزیر اعظم رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں, یہ دانیال عزیز صاحب ہے نا مینلی. جہانگیر ترین صاحب کا یہ جہانگیر ترین صاحب کے دستخط ہیں یہ نیچے, یہ ڈرائے کریں سر, ایک جس کے اوپر کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اور اس کے اوپر اصغر خان کیس کے اوپر فیصلہ یہ جہانگیر ترین نے چوری کیے, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, اس سے فرار ہوئے اور اپنے نوکر کے کک اور گارڈنر میں کروڑوں روپے کا انہوں نے کاروبار کیا اور پھر وہ پکڑے گئے, انہوں نے واپس کیا اور اس کا ڈیٹ یہ چوروں کی جواب ہے. ایک سیکنڈ میں اس پہ آتی ہوں. کھوسا صاحب, آپ کی حکومت تھی جب یہ اصغر خان کیس ہوا اور عمل درآمد بھی ایف آئی اے نے کرنا تھا مگر نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کیوں عمل, کیونکہ آپ سب سے بڑا اس کے فیکٹری آپ لوگ تھے, آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کرایا؟ دیکھیں آسمہ, ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت طوالت کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا اور سلمان اکرم راجہ جو آج کل محترم نواز شریف صاحب کے وکیل بھی ہیں, وہی اس میں اصغر خان صاحب کے وکیل تھے. اگر آپ سارا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں بہت تفصیل سے یہ آ چکا کہ محترم نواز شریف صاحب نے بھی پیسے لیے, محترم شہباز شریف صاحب نے بھی پیسے لیے اور دیگران نے بھی پیسے لیے. یہ نہ صرف اس وقت اسد درانی بلکہ حبیب اور رفیع اور سارے یعنی اسلم بیگ, ان سب کے بیان حلفی اور بیانات ان کے صفحہ نسل پر سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اگر یہ آپ ریورس کر دیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور کے نام ہوتے تو وہ جیلوں میں ہوتے, لیکن ہمارا یہی المیہ ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب اپنی پوری آب و تاب کے باوجود اس کو عمل درآمد کرانے میں وہ اس میں گولی دے گئے. نہیں مگر کھوسا صاحب, چوری آپ کا مینڈیٹ ہوا اور عمل درآمد بھی آپ نے نہیں کیا, یہ سوال تو پیپلز پارٹی سے بنتا ہے. دیکھیں معاف کیجئے 2012 میں فیصلہ آیا, 2012 میں فیصلہ آیا ہمارا. اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2013 میں یہ الیکشن شروع ہو جانے تھے اور ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹس تھی. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جتنا کچھ کیا تھا 18ویں ترمیم, 19ویں ترمیم, 20ویں ترمیم, تو پھر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات تھے تو آپ نے اس کو معاف ان کو کر دیا. وہ تو دانیال عزیز صاحب نے جو واحد کام کی بات کی ہے وہ یہی کیا ہے کہ نیا نیا انارو لے کے. اچھا جی کھوسا کمپلیٹ کر دیکھیں, یہ معاف کیجئے گا, یہ سپریم کورٹ نے اس پر امپلیمنٹ کرنا تھا. یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے. ہمارا اگر ہمارا جو ہے ایف آئی اے کا کوئی چلا جاتا ہے, جی ایف آئی اے کو ڈائریکشنز دی تھی انہوں نے کہ آپ اس کے اوپر جی تو ہمارا تو کنٹیمپٹ میں ہمیں تو وہ ان کو بھی اندر کر دیتے, ہمیں بھی اندر کر دیتے اگر ہمارا تساہل ہوتا. دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے کرنا تھا اس کو امپلیمنٹ. آج بھی اگر یہ گئے ہیں, فواد چودھری صاحب جا رہے ہیں یا گئے ہیں, تو بھی اس کی امپلیمنٹیشن یہ جو ہے سیکھ کریں گے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی, اور سپریم کورٹ خود بھی کر سکتی ہے. بالکل, اگر جیسے کراچی بدمنی کیس تھا اس میں کورٹ اگر چاہتی تو اسی طرح عمل ہم نے آج 15 دن کا کہا ہے, ہم نے کہا 15 دن میں ڈی جی ایف آئی اے کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سارا, چونکہ ہم پٹیشنر ہیں, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کریں, ادروائز ہم پھر کورٹ کو دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے اصغر خان کیس کے اوپر جس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس پہ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے, جانا تو ان کو چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا ہی ہے جو دانیال عزیز صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ جو جس طرح سے ملے ہوئے ہیں. آپ بھی جا رہے ہیں, آپ بھی جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. ہم ایل این جی کے خلاف جا رہے ہیں, ہم یورو بانڈ کے خلاف جا رہے ہیں, ہم سر اصغر خان کہتے جاؤ جنہیں تے جانا بنتا ہے تو اڈا پیپلز پارٹی کی حرانے کے لیے ان جائے. کیا پتا یہ پی ٹی آئی اور پی 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 ملنے کا ایک اچھا بہانہ بن جائے یہ کیس. آپ نے پورا سنا ہی نہیں, میں نے کتنی چیزیں گنوانی تھی کہ ہم کس میں جا رہے ہیں. ہم بالکل جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں انفل ہونی چاہیے. سر آپ نے کہا ایل این جی کے اوپر جا رہے ہیں, یورو کے اوپر جا رہے ہیں, یورو بانڈ کے اوپر, بہت اچھی بات ہے, ضرور جائیں. لیکن اصغر خان کیس میں تو فیصلہ آ گیا ہوا ہے. اصل میں سرکلر ڈیٹ پہ جا رہے ہیں, ہم پی آئی اے پہ جا رہے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے عوام کی رائے کیا ہے. اچھا اصغر خان کیس پہ نہیں دوبارہ جائیں. یہ سب تکنیکی بیک ڈور ہے اور ان کی کوشش یہ کہ کسی طرح انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند اور ان کو لا کے بٹھا دیا جائے. عوام میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, حکومت کی موجیں لگی ہوئی جگہ 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 ذلیل ہو رہی ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور آئیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے وکیل نے کل کہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں گے اس معاملے کے اوپر. کیا واقعی خان صاحب معافی مانگیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ دو امپورٹنٹ کیسز سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں اور پاناما کا کیس بھی اب آنا ہے. تو میں پاناما کے اوپر بھی میرا خیال آ جاؤں کہ یہ
کیس کیا، پہلے میں کھوسا صاحب سے پوچھ لوں پھر پتہ نہیں آپ لوگ ٹائم دیں گے کہ نہیں. کھوسا صاحب، پاناما کا فیصلے کا بڑا لوگ انتظار کر رہے ہیں سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے اور کب آئے گا؟ دیکھیں پاناما کا فیصلہ اسی ہفتے جو نیکسٹ آ رہا ہے اس ویک کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا یقیناً، اور میرے خیال میں کہ کافی اگریسو فیصلہ ہوگا. اس میں آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کی ملک کی سمت بھی متعین ہو جائے گی، آپ کی سیاست کی بھی، آپ کی اداروں کی بھی، آپ کی آئین کی بالادستی ہوگی، اور میرے خیال میں کافی مثبت فیصلہ آئے گا. مطلب پاسبلٹیز آپ کو لگتا ہے ادارے بھی مضبوط ہوں گے. پاسبلٹیز کیا ہے؟ دیکھیں پاسبلٹیز یہ ہیں، جمہوریت مضبوط ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، اور یقیناً اس میں کرپشن کا جو ہے نا، یہ ساری باتوں کو آدھی لائن میں کرنا ہو تو پھر تو یہی ہے نا. کھوسا صاحب، فواد صاحب، خواب جو ہے نا پورا نہیں ہونا. میں کہہ رہا کھوسا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ساری باتوں کو ایک لائن میں بیان کرنا ہو تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے. آپ اس کی جو تشریح کر لیں، لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ فیوچر کے لیے بھی آپ کا جو ہے، آپ کے فیوچر کوئی بھی سوچ سمجھ کے کرے گا. آپ کی کرپشن جو ہے وہ یقیناً اس پر بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ کے اداروں پر بہت ساری باتیں ہوں گی، اور یہ آپ کی جو ہے سمت کو متعین کرے گا. تو فواد چوہدری صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور پاناما کا فیصلہ آپ تو پر امید ہے کہ آپ کی فیور میں ہوگا، وہ پر امید ہے ان کی فیور میں ہوگا. صحیح ہے، اس پہ تو ہمارا تبصرہ نہیں کرتا. ٹھیک بات ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے، میں کہوں گا نہیں، اس پہ نہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے ویسے کہ فیصلہ جو بھی ہو پاناما کا، اس کے نتیجے میں نیا الیکشن ضرور ٹریگر ہوگا، اور نیا الیکشن جو ہے وہ 2017 الیکشن کا سال ہوگا. اور اس میں اسی لیے زرداری صاحب کے ہمنوا ہے کہ 2017 میں انتخاب. عمران خان صاحب نے تو سب سے پہلے کہا تھا، زرداری صاحب نے ان کے بعد کہا، عمران خان نے یہ کہا. اچھا اب اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، آپ پی ایم ایل این کا دیکھ لیں کہ کس طرح سے. کون سی بات ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ کی یادداشت کمزور ہوگی. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو 13 سے 8 سال کے الیکشن جو ہے قومی خزانے کے جس طرح وہ انہوں نے کھولے ہیں، قومی خزانوں کے منہ جس طرح سے انہوں نے کھولے ہیں ابھی تو دانیال عزیز صاحب کی نہیں، مگر پھر بھی دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی بیچ میں، ایسے بہت سارے معاملات آئے، وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی ایسے. یہ الیکشن کا سال ہے، تیاری کر لو. اچھا لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کے کیسز، یہ سپریم کورٹ کے کیسز، یہ اصغر خان صاحب کے کیسز، یہ سارے کیسز جو ہے نا کسی نہ کسی سمت پہ ضرور جائیں. یہ ہے گاربیج کین میں جائیں گے جہاں پہلے پڑے ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اتنے نواز شریف کا نام ہے پاناما پیپل، جس یس اور نو نہیں ان کا ہے نہیں، لیکن ان کے سارے بچوں کا سر کیس تو بہت بڑا ہے. کس چیز کا کیس؟ اگر اس کی، اچھا مجھے بتائیں کیس کس چیز کا؟ چلیں یہ بتائیں. اس کی چیز کا کیس ہے کہ جو پیسے خاندان نے کمائے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، فراڈ کا کیس ہے، کنسیلمنٹ کا کیس ہے. اچھا نہیں، یہ منی کیس لانڈرنگ، انہوں نے کہا یہی تو منی لانڈرنگ، کنسیلمنٹ، فراڈ، گھٹیا حرکت کی انہوں نے، کوئی بھی منی لانڈرنگ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی پہ جو بیان دیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، کیوں نہیں ہے منی اور جو لانڈرنگ جرا کے دوران خدیبیہ پیپر میں کیس آپ کو اس طرح کے جب سچ آتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف انہوں نے غلط بیانی کا کیس بنا سکتے، یہ ہٹ کے اس کیس سے کہ منی لانڈرنگ ہوئی، کرپشن ہوئی، کوئی چیز ہوئی، بالکل نہیں ہے اس کا کیس. 14 سال سزا ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے. لیکن اس کیس لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہ یہ ٹیکس چوری کا جو ٹیکس چوری ہے، یہ کس کا کیس آ گیا؟ یہ کالا دھن سفید کرنے کا قانون ہے. سن لیں، میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب سے ایان علی زیادہ خوش اور اس پہ عمران خان نے دستخط کے ساتھ مانا کہ میں نے ٹیکس چوری کیا. اچھا نواز شریف اور یہ کون سا ہے جس میں ٹیکس؟ سن 2000 میں عمران خان نے مانا میں دستخط سے کہ میں ٹیکس چور ہوں اور میں نے ساتھ کھوسا صاحب سے اس کا ساتھ یہ بات جو ہے انہوں نے جمع کرا ہے، ان کو کیا ڈینائی کریں، سنجیدہ بات ہے، سنجیدہ ان کو کیا ڈینائی کریں. دانیال عزیز یہ صاحب ہم سے اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں، کی عمر ہے، کبھی سنجیدہ بات نہیں ہوئی. کیا 45 سال میں اور اس کی تحقیقات ہوں گی. اور یہ جعلی منی ٹرائل عمران خان نے جمع کروائی ہے. نہیں کہا ہے، یہ عدالت کے سامنے دونوں ثبوت دینے میں کہا. عمران خان نے جعلی یہ منی ٹرائل جمع کروائی ہے. آخری اسمبلی میں جا کے جائے. اچھا نیاب وزیر اعظم کون ہے بھائی یہ بتاؤ، سیدھی بات بتاؤ، ان کو خبر دو، کوئی نیاب وزیر اعظم بتاؤ کون ہے، خبر دو.
नए प्रोग्राम दानियाल अजीज साहब भी हो ये सकते हैं। बेचारे इतने दानियाल इतने अजीज ये साहब को ढीठ अपने हैं, वजीर नहीं बना इतने रहे ये हो, ढीठ वजीर हैं आज़म बेचारे, बनाते हैं। इतने ये दानियाल इतने अजीज साहब के बेचारे साथ जो हुई है शिकस्त तो चुके इस हैं 4 साल कि में, सिर्फ इस तरह के इस लहजा 4 साल में और जो इस आवाज दानियाल बुलंद अजीज करके के साथ जाती है। मसला काहे को मसला करना चाहते मुझे हैं, बस सिर्फ ये इनका काम है मुझे बस। इस बात के हमें ऊपर है तो कि दुख है। अगर इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ये मामला सेटल कर देता है और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्शन मामला होंगे पनामा वहां से- वैसा तो करेगा, तो ये सिर्फ चीज कोई नहीं बदल दस्त सकता कि उड़ेगी। जहांगीर तरीन खुद अपने दस्तखत से चोर माना हुआ अपने आप को, और इमरान खान टैक्स यार चोर बहुत और सर सारे इससे आप छुपाने खिलाफ वाले। किसके हैं? जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है या हम हर चोर के ये खिलाफ हर एक हैं के और इस खिलाफ जमात है। का लीडर और इसका सेक्रेटरी ये जनरल दोनों सबके चोर खिलाफ हैं। है। मैंने आपको अपने साबित वाले किया, साहब के भी ये खिलाफ है, डिनाई करे सबके ना, खिलाफ है। ये अच्छा डिनाई करे ना। मनी ट्रेल दोनों को देनी ये चीज पड़ेगी, डिनाई आपको करे ना। अपनी पार्टी का फंड बताना पड़ेगा और आपको यार पनामा हमने का तो देना दिया हमने हुआ दिया है, जाके खोल के पीपल्स देख ले पार्टी किसने मुस्कुराती दिया। रहेगी जिस तरह से खोसा साहब मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, और पीपल्स पार्टी ने तो क्लेम बहुत बड़ा कर दिया कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से हो सकता है। वैसे ये इंटरेस्टिंग क्लेम है। खोसा साहब क्यों, लास्ट कमेंट सर आपका। चले कॉमिक रिलीफ आ गई। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी यकीनन बिलावल जो है प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खोसा साहब आजकल कॉलम जो है ना वो में बजैया मरवा रहे हैं कुछ जमातों को, तो आप भी जरा